आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन कसीरन कसीरा। तौफ़ीक़ इलाही और अपने बुज़ुर्गों की बरकत से ज़कात और सदक़ात वाजिबा के मसरफ़ और मुस्तहिक़ कौन लोग हैं, उसका बयान चल रहा है। अगर एक आदमी मक़रूज़ है और क़र्ज़ निकालने के बाद जितना क़र्ज़ है वो सब अगर मिन्हा कर दें, माइनस कर दें, तो उसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर नक़द माल तिजारत या सोना चांदी बचता है। और ये बात बताई जा चुकी कि इस साल यकम रमज़ान को 52.5 तोला चांदी की कीमत थी 1,36,000। तो इतना अगर किसी के पास क़र्ज़ को मिन्हा करने के बाद, माइनस करने के बाद बचता है तो वो ख़ुद साहिब निसाब है, उस पर ज़कात लाजिम है। और अगर इससे कम बचता है उसके पास तो फिर वो ज़कात का मुस्तहिक़ है, उसको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक मसले का ख़याल रखना ज़रूरी है। होता क्या है, ज़रूरत पड़ी, मकान बनाने के लिए भी क़र्ज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई और काम पड़ गया, शादी ब्याह के लिए, किसी और काम के लिए क़र्ज़ लिया, तो ये बात समझ लीजिए कि शरई तौर पर क़र्ज़ लेने वाला, जो लेने वाला है, वही शख्स मक़रूज़ है। जैसे घर में जो बड़ा है वालिद, उसने क़र्ज़ लिया तो वालिद मक़रूज़ होगा, पूरा घर शरई तौर पे मक़रूज़ नहीं है। अब क्या है कि वालिद ने कर्ज़ा ले लिया 10 लाख 20 लाख, तो पूरा घर कहता हम भी मक़रूज़ हैं। वालिद तो है ही मक़रूज़, उस पर तो ज़कात लाजिम नहीं, उसके पास है ही नहीं कुछ। लेकिन अब उसकी जो बीवी है वालदा, उसके पास ज़ेवर है, वो कहती है हम तो मक़रूज़ हैं, हम कहाँ से ज़कात दें। बेटे हैं, वो कहते हैं हम मक़रूज़ हैं, हम कहाँ से ज़कात दें। बेटी है, उसके पास ज़ेवर है, वो कहती है हम भी मक़रूज़ हैं, हम कहाँ से ज़कात दें। तो ये बात समझ लीजिए, पूरा घर शरई एतबार से मक़रूज़ नहीं होता। जिसने लिया है, वालिद ने लिया है तो वो मक़रूज़, वालदा ने लिया है तो वो मक़रूज़, बेटे ने लिया है तो वो, जिसने लिया है क़र्ज़ वो मक़रूज़ होगा, घर के दूसरे अफराद मक़रूज़ शुमार नहीं होंगे। तो अगर वालिद ने कर्ज़ा लिया है और वालदा के पास ज़ेवर है तो उसके ऊपर ज़कात लाजिम है। वालिद ने कर्ज़ा लिया है, बेटा साहिब निसाब है तो बेटे पे ज़कात लाजिम है। वालिद ने कर्ज़ा लिया, बेटी के पास ज़ेवर है तो बेटी पे ज़कात लाजिम है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि एक पे कर्ज़ा है तो पूरे घर पे। अब एक आदमी ने कर्ज़ा लिया है, वालिद तो साहिब निसाब नहीं रहा, उसने ले लिया, मिसाल दे रहा हूँ मैं, बेटे के पास हैसियत है, इस्तिताअत है, साहिब निसाब, और वालदा के पास ज़ेवर है, कोई कुर्बानी नहीं करता। कहते हैं जी हम तो मक़रूज़ हैं, 10 लाख के, 15 लाख के, 20 लाख के। बिल्कुल गलत है, गुनाह है, उनके ज़िम्मे गुनाह रहेगा पूरी ज़िंदगी। जिसने कर्ज़ा लिया वो मक़रूज़ है, उस पर कुर्बानी भी लाजिम नहीं है, उस पर ज़कात भी लाजिम नहीं है, उस पर तो फ़ितरा भी लाजिम नहीं है। लेकिन जो घर के दूसरे अफराद हैं, अगर वो साहिब हैसियत बनते हैं कुर्बानी के एतबार से, उन पर कुर्बानी लाजिम होगी और उन पर ज़कात लाजिम होगी। इसलिए इसका ख़याल रखें कि किसी भी काम के लिए कर्ज़ा लिया हो। हाँ, ये बात बताई जा चुकी कि जो कर्ज़ा लिया है कारोबार के लिए वो माइनस नहीं होगा, वो शामिल रहेगा। कोई कारोबार करने के लिए कर्ज़ा लिया है, चाहे बैंक से लिया हो, किसी शख्स से लिया हो, किसी इदारे से लिया हो, वो माइनस नहीं होता, ये याद रखिएगा। उसके अलावा किसी और काम के लिए लिया है तो वो माइनस हो जाएगा। अब जो शख्स ऐसा है कि उसके पास न नक़द है, न ज़ेवर है, न माल तिजारत, लेकिन उसके पास ज़रूरत से ज़ायद सामान है, 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर। ज़रूरत से ज़ायद सामान क्या होता है? ज़रूरत से ज़ायद सामान ये है कि जो सामान आम तौर पे रोज़मर्रा इस्तेमाल में नहीं आता, ये तारीफ़ है उसकी, उसे कहते हैं ज़रूरत से ज़ायद। बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर, बहुत सारे बिस्तर रखे हुए हैं,
گھر کے اندر بہت سارے برتن رکھے ہوئے ہیں، ڈنر سیٹ رکھے ہوئے ہیں، بڑے پتیلے رکھے ہوئے ہیں، یہ عام طور پہ روزمرہ استعمال میں نہیں آتے، کبھی کوئی بڑی دعوت ہوئی، تقریب ہوئی، کوئی مہمان آ گئے، اس وقت استعمال ہوتی ہے، وہ چیز اس وقت نکلتی ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یاد رکھیے زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ۔ لیکن اگر یہ ضرورت سے زائد جتنا سامان ہے جو رکھا ہوا ہے، کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے سال میں 1-2 دفعہ، جس کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہے، عورتوں کے پاس عام طور پہ جو شادی بیاہ کے جوڑے ہوتے ہیں نا، آج کل آپ کو پتہ ہے لاکھوں میں بن رہے ہیں، ایک جوڑا کئی لاکھ کا بھی بنتا ہے، وہ جوڑے روزمرہ استعمال کے نہیں ہوتے، وہ عام طور پہ تقریبات میں بھی پہنے نہیں جاتے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ بس ایک دفعہ پہن لیے شادی میں، اس کے بعد رکھے ہی رہتے ہیں، یا کبھی پہنے تو 1-2 دفعہ پہن لیے، یہ ضرورت سے زائد ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے جس کی ملکیت میں ایسے کپڑے ہوں وہ صاحب نصاب ہو جائے گا اگر اس کی قیمت نصاب کے برابر ہے، اور اس کیا ہوگا پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوتی اسے کپڑوں پہ، لیکن وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی نہیں بنے گا، مرد ہو یا عورت، چاہے وہ کتنا ہی غریب ہو، نادار ہو، اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، یہ سمجھ لیں۔ ایسی چیزیں یہ مستحق ہونے سے نکال دیتی ہیں۔ ایک آدمی ہے بیچارے کی تنخواہ کم ہے، بہت ساری صورتیں نہیں ہیں، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کی ملکیت میں ایک پلاٹ ہے، اور وہ پلاٹ اس نے رکھا ہوا ہے، بنائے گا یا جو بھی کرے گا، اور پلاٹ کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہے، کتنے کا 5 لاکھ کا پلاٹ ہے، کہیں دور دراز علاقے میں، اس کی وجہ سے وہ مستحق نہیں رہا بیچارہ، گھر میں کھانے کو بھی نہیں، مستحق بھی نہیں، جب تک وہ مقروض نہ ہو جائے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، کیسے نہیں، بہت سارے لوگ ہیں بیچارے پریشان ہیں، بہت ساری عورتیں میں نے بتایا تھا پریشان ہیں، کھانے کو نہیں لیکن زیور ہے ان کے پاس، اور زیور میں نے بتایا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر زیور 1 تولہ سونا بھی ایک عورت کے پاس ہے اور وہ مقروض بھی نہیں ہے، کھانے کی مشکل اور تنگی کا بھی شکار ہے، بچوں کو پالنے کے لیے پریشانی کا شکار ہے، لیکن 1 تولہ سونا لے کے بیٹھی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے شرعاً، یہ مسئلہ ایک پریشانی ہے، تو کیا کریں، ضرورت مند بھی ہے۔ دیکھیے دوسری بات ہمارے سمجھنے کی ہے، وہ تو اس کا مسئلہ ہے کہ وہ زیور قرض لے، زیور بیچے، وہ اس میں ہم نہیں پڑتے۔ ہمارے لیے یہ کہ اگر ہمیں ایسا آدمی یا کوئی ایسے شخص، عورت نظر آ رہا ہے جو شرعاً مستحق بھی نہیں بنتا، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے اور ضرورت مند بھی ہے، کھانے پینے کی اس کی ضرورتیں ہیں، اس کے گھر بچوں کی ضرورتیں ہیں، تو بھائی زکوٰۃ سے ہی دینا فرض ہے، کچھ صدقہ خیرات بھی نکال دیا کریں نا، صدقہ خیرات سے اس کی مدد کریں۔ کیا ساری تان آ کے ہماری ٹوٹتی ہے زکوٰۃ کے اوپر، ہم نے تو زکوٰۃ ہی دینی ہے؟ بھائی زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے جس کو صدقات میں تو کوئی مقرر ہی نہیں ہے کتنا دینا ہے، زکوٰۃ تو ہے نا 2.5%، صدقے میں تو 2.5% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے، جتنا دے سکتے ہیں صدقے سے مدد کریں، اس کی نفلی صدقہ خیرات سے ایسے لوگوں کی مدد کریں کہ جو شرعاً مستحق نہیں بنتے لیکن ضرورت مند ہیں۔ مستحق ہونا الگ چیز ہے، ضرورت مند ہونا الگ چیز ہے۔ مستحق نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہے، ان کو صدقہ خیرات جو ہم کرتے ہیں نا، نفلی صدقہ خیرات، ہمارے ہاں ایسے پیشہ ور بھکاری ادھر ادھر آتے ہیں، گھروں پہ آتے ہیں، مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کو 50 100 روپے 200 روپے نکال کے دے دیتے ہیں، بھائی اس کے بجائے ایسے لوگوں کو دیں۔ یہ پیشہ ور بھکاریوں کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، شرعاً دینا بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، ان پیشہ وروں کو دینا جائز نہیں ہے، ان کو دینا ان کے پیشے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اس لیے اس کے بجائے ایسے لوگوں کو دیں کہ جہاں پر تردد ہے کہ پتہ نہیں اس کے پاس زیور ہے کہ نہیں ہے اور ہے ضرورت مند، وہاں صدقہ خیرات دیں۔ کچھ لوگ مل کے جمع کر لیں، ایک آدمی کہتا ہے میں زیادہ نہیں دے سکتا، 2-4 آدمی مل کے صدقہ خیرات جمع کریں، 2-4 ہزار 5 ہزار جمع کر کے اس کو دے دیں۔ تو ہر چیز زکوٰۃ سے نہیں ہو سکتی، صدقہ خیرات کے بھی اللہ نے حق رکھا ہے مال کے اندر کہ اس سے بھی کچھ کرنا چاہیے، تو تھوڑا تھوڑا سب کو نکالنا چاہیے۔ اور ایک اس کے اندر بڑی اچھی عادت جو میں نے دیکھا کچھ اللہ کے بندے وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالی ہوئی ہے صدقہ خیرات میں کہ ہر مہینے پورے گھر والے تھوڑا تھوڑا صدقہ خیرات کی نیت سے جمع کرتے ہیں،
باپ بھی جمع کرتا ہے، ماں بھی جمع کرتی ہے، بیٹا بھی جمع کرتا ہے، بیٹی بھی، سب جمع کر لیتے ہیں ایک جگہ، اور پھر جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ تو تھوڑا تھوڑا جمع کر کے دینا تو بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور زکوٰۃ سے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں بنتے۔ اس لیے ہر چیز زکوٰۃ سے پوری کرنے کی کوشش نہ کریں، جہاں شک شبہ ہے وہاں زکوٰۃ استعمال نہ کریں۔ جتنی بھی استعمال کی چیزیں ہیں، کپڑے ہوں، کتابیں ہوں، مشینیں ہوں، اوزار ہوں، کمپیوٹر ہو، لیپ ٹاپ ہو، حفاظت کے لیے ضروری قانونی اسلحہ ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، گھر کے اندر جتنا ساز و سامان ہے، کچن کا سامان ہے، دوسرا سامان ہے، یہ سب ضرورت میں شامل ہے، چاہے یہ لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، اس سے وہ صاحب نصاب نہیں بنتا، یہ ضرورت میں آتا ہے۔ اور اس سامان کی وجہ سے جو ضرورت کا سامان ہے، بہت سارے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں ایسے لوگ ہیں کہ بیچارے پریشان ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے جاب کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، بے روزگاری ہے، اور اگر تنخواہ لگی ہوئی بہت تھوڑی سی، اس سے پورا نہیں ہوتا، گھر بھی اپنا ہے اس کا، گھر کے اندر سارا ساز و سامان ہے، سب کچھ ہے، فریج بھی ہے، ڈی فریزر بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، سب چیزیں ہیں، اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے پاس گاڑی بھی ہو، تو گاڑی بھی ضرورت کی چیز ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس کے گھر میں تو سب چیزیں ہیں، سارا سامان ہے، صوفے بھی ہیں، ڈائننگ ٹیبل بھی ہے، بیڈ بھی ہے، الماریاں بھی ہیں، کچن کے اندر سارا سامان ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، یا گاڑی ہے ضرورت کی، ایک اس کی ضرورت کے مطابق، ہم کہتے ہیں یہ مستحق نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ بات سمجھ لیں، گاڑی کی وجہ سے کوئی مستحق ہونے سے نہیں نکلتا، سونے چاندی کی وجہ سے نکل جائے گا، روپے پیسے کی وجہ سے نکل جائے گا مستحق ہونے کی حد سے، لیکن گاڑی کی وجہ سے نہیں نکلے گا۔ گاڑی ضرورت کی چیز ہے آج کے دور میں، موٹر سائیکل ضرورت کی چیز ہے آج کے دور میں، اس لیے اگر کسی کے پاس گاڑی ہے ضرورت کی، موٹر سائیکل ہے، گھر بھی اپنا ہے، اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس کی تنخواہ سے اس کا بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا قرضہ ہے، تو وہ شرعاً مستحق بن جاتا ہے، بشرطے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان نصاب کی مالیت کے برابر نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔